أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
या रब्बुल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के घर में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान को इसकी तमाम तर बरकतों के साथ समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, आपके लिए इस रमज़ान में अल्लाह ताला को राज़ी करना और इस रमज़ान में वो तमाम नेक अमाल करना आसान फरमा दे जिनका अल्लाह ताला हमसे मुतालबा करता है। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो कल की छुट्टी खूब सबने एंजॉय की। क्या क्या किया सबने? किसी ने रिपीट किया तर्जुमा या फिर हिफ्स या फिर तजवीद का सबक? हम्म, चले आज सबसे पहले हम लोग फिर अपनी आया कर लेते हैं स्टार्ट। आया नंबर आज हम लोग आया नंबर 12 करेंगे सूरह मुल्क। आया नंबर 12 इसकी तजवीद, देन ट्रांसलेशन एंड उसके बाद टाइम रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसकी तफसीर भी आज ही मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने अब तक जो जिक्र किया वो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ मिला। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि ज़िंदगी और मौत किस लिए बनाई गई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें जो है वो बताया कि इस मकसद हयात को हम लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं और फिर मज़ीद अपना तारुफ कराते हुए अल्लाह ताला ने आसमानों की तख्लीक, उसकी खूबसूरती और फिर उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर की तख्लीक के अंदर के मकासद कि वो भी बामकसद हैं, सिर्फ खूबसूरती ही नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने हमें बताया। और फिर बताया कि इंसान बावजूद इंतहाई कोशिश के भी आजिज़ है, वो अल्लाह ताला की किसी तख्लीक में, किसी चीज़ में, किसी किस्म का कोई भी रद्दो बदल या किसी किस्म की कोई वो खराबी नहीं देख सकता। और फिर आगे हमने देखा कि जो भी नाफरमानी करेगा, जो भी अपनी हदूद को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, वो फिर इंसानों में से हो या शैतानों में से, अल्लाह ताला उसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भी अजाब रखा है और आखिरत का अजाब जो है वो इंतहाई दर्दनाक है। फिर हमने देखा कि आखिरत के अजाब में से एक सबसे बड़ा और हौलनाक अजाब जो है वो जहन्नुम, और फिर जहन्नुम के आगे हमने देखा कि जहन्नुम के अंदर क्या क्या था और जहन्नुम में हमें किन किन चीजों से वास्ता। उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया कि जब ये अपने सामने देखेंगे जहन्नुम के अजाब को तो उस वक्त कुफार जो हैं वो अपनी गलतियों का एतराफ करेंगे, लेकिन ये एतराफ उस वक्त उनको किसी किस्म का फायदा नहीं देगा। लिहाजा जिंदगी रहते जितना भी हम अपने आप को संवार सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकते हैं, वो ही सबसे बेस्ट और वही काम आने वाली चीज है। ठीक है, और अब आगे हम लोग देखेंगे कि जहां एक तरफ नाफरमानों के लिए सजा और नाफरमानों के रवैयों की जिक्र है, वहीं अल्लाह ताला अब बताते हैं कि जो फर्मा बरदार हैं, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं,
ان کا رویہ کیا ہوتا ہے زندگی میں، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، کیا کچھ ان کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کا مزاج اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کسی وعید کا، وہیں پر اللہ تعالیٰ بشارت بھی دیتے ہیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ مومن کی بات کرتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ کفار کے رویوں کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سزاؤں کی بھی بات کرتے ہیں. یعنی کہ ترغیب اور ترغیب دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سائیڈ بائی سائیڈ بدل بدل کر ہر چیز کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو چیزیں اچھے سے سمجھ آ جائیں. تو اللہ کا نام لے کر آج آیت نمبر 12 کا آغاز کرتے ہیں. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. جی، تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ ہم لوگ تجوید کریں گے. ٹھیک ہے، ان الذین نون مشدد ہے، نون مشدد ہے اور جا کے آگے لام کے ساتھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ان الذین، نون کے اوپر غنہ ہوگا اور زال کے آگے یائے مدہ ہے، لہٰذا اس کو 2 حرف برابر کھینچیں گے. ان الذین، آگے یخشون، شین کے بعد آگے جو ہے وہ واو لین آ رہی ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، تو شو اس کو جلدی سے ادا کریں گے. یخشون، یخشون، پھر آگے ہوگا ربہم، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے، اور اس کو با کے ساتھ ملائیں گے. ربہم، ان الذین یخشون ربہم، پھر آگے آ جاتا ہے ربہم. اور یہ دیکھیے یہاں پر قاعدہ آ گیا ہمارا اخفاء شفوی کا، جس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میم ساکن کے بعد اگر اگلے والے حرف کا لفظ کا پہلا حرف با ہوگا تو پھر ہم لوگ یہاں پر غنہ کریں گے، اخفاء کریں گے، اس کو اخفاء بولتے ہیں، یعنی کہ لمبا کرنا. تو پھر یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے جس کو اخفاء شفوی بولتے ہیں. ربہم بالغیب، بالغیب، غین کے آگے یائے لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ زبر ہے، تو غی، بالغیب، ربہم بالغیب، لہم، لہم. ٹھیک ہے، لا کو لمبا نہیں کریں گے، اس بات کا بہت اچھے سے خیال رکھیے گا کہ لام کے اوپر بڑی حرکت ہے، لہٰذا فوراً جلدی سے ادا کر کے آگے ہم کی ادائیگی کریں گے. ہم جو ہے میم ساکن کے بعد آگے میم آ رہا ہے جو حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر ادغام ہوگا اور یہ ادغام جو ہے یہ غنہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، تم، یہ آگے 2 ساکن کی تنوین واو کے ساتھ جا کے ملے گی کیونکہ واو کے اوپر شد ہے، تو تم، وَأَجْرٌ، وَأَجْرٌ. ٹھیک ہے، حمزہ کے جیم کے ساتھ ملے گا، جیم ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا ہلا کے پڑھا جائے گا، آواز باؤنس بیک ہوگی. ٹھیک ہے، وَأَجْرٌ، اور 2 پیش کی تنوین ہے را کے اوپر، ایک تو یہ پر پڑھا جائے گا، دوسرا یہاں پر جو ہے وہ اخفاء ہوگا. ٹھیک ہے، اخفاء حقیقی یعنی
تنوین، نون تنوین کے بعد آگے کاف آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اخفا یعنی کہ غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَجْرٌ کبیر، کبیر، ٹھیک ہے۔ را پر نہیں پڑھا جائے گا، باریک ہوگا، کیونکہ را ساکن ما قبل زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ وأجر کبیر، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ وأجر کبیر، ٹھیک ہے جی۔ اب کون اس کو دہرانا چاہے گا؟ مبشرہ جی آپ سب سے پہلے، جی سمینا جی آپ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر کبیر۔ شاباش، بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے، شاباش۔ مبشرہ اب آپ پڑھیے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ شاباش، بارک اللہ۔ جی نہی جی اب آپ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ جی بارک اللہ، بس ایک دو چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ ان الذین، نام نون جو ہے وہ لمبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان الذین یخشون، دونوں نا صرف بڑی حرکت ہے، لہذا اس کو ان الذین یخشون، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ربہم بالغیب، میم پہ یہاں پہ میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ گناہ کریں گے، اقلاب کا اخفا کا قاعدہ ہوگا یہاں پہ۔ اور پھر اگین لہم مغفرۃ، میں آپ سب سے معذرت کرتی ہوں کہ بیچ میں تھوڑی سی آوازیں آ رہی تھی، تھوڑی ڈسٹربنس تھی۔ میری اسٹڈی میں آج کل تھوڑا سا کام ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے میں وہاں جا کے کلاس نہیں لے پا رہی، مجھے نیچے ہی کلاس لینی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بچوں کا شور آ جاتا ہے، تو آپ سب سے بہت بہت معذرت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے ایک تو گناہ مس نہیں کرنا، اور دوسرا پڑی حرکات کو جلدی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا یہ چیز؟ جی ٹھیک ہے۔ جی پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ جی رحیلہ جی اب آپ پڑھیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. شاباش، بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. اچھا، میں آپ سب کو یہاں سے ایک پوائنٹ بتانا بھول گئی ہوں. یہاں پہ یخ، خا جو ہے نا، خا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے جو ہر یخشو حال میں پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خصا زغتین کے اس میں سے خصا ہا جو ہے نا پہلا والا ورڈ وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر حال میں پر پڑھا جائے گا. یخشون، ٹھیک ہے. یہ دوسرے جی والے ہا سے یخشون. ہاں جی پور پڑا جائے گا، یعنی کہ پیچھے سے زبان ہماری اٹھے گی. جی جی جی. جی اوکے. فرحت جی آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بارک اللہ، شاباش، اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. آپ سب کی تجوید کافی اچھی امپروو ہو رہی ہے. مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ محنت بھی کر رہے ہیں، اور جو پوائنٹس ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آپ ان کو بڑے اچھے سے ان چیزوں پہ فوکس کر کے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. جی تو اب ہم لوگ اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. آج پتہ نہیں کیوں ایک دن کی چھٹی کے بعد زیادہ تر سارے غائب بھی ہو گئے ہیں. انہوں نے لمبی چھٹی سمجھ لی ہے میرا خیال ہے. چلیں کوئی بات نہیں. اچھا جی، ابھی ہم دیکھتے ہیں ان، بے شک، الذین، یہ حرف موصول ہے، وہ جو، یعنی کہ یہ آتا ہے، ایک تو یہ کہ پیچھے والی بات کی کنٹینیوشن ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو، یعنی کہ ان کسی کے آگے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کسی کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ جو یخشونا، ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، ربہم، رب، رب ہم اپنے رب سے، بالغیبی، غائبانہ طور پر، لہم، ان کے لیے، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، مغفرتن، بخشش ہے، و، اور، اجرن، اجر، کبیرن، بہت بڑا. بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے جی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اہم نقطہ، سب سے اہم چیز اس کے اندر کیا ہے، ایمان بالغیب، جس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے کہ ایمان بالغیب کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، یعنی کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، اور آگے اس کے لفظی وضاحت ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایک ہی زیادہ مشکل ورڈ ہے، یخشونا. ٹھیک ہے، جو کہ خا شین یا خشی سے روٹ ورڈ اس کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مرعوب ہونا یا ڈرنا. اصل میں خشیت ایک ایسا ڈر ہوتا ہے یا کسی سے اس قسم کا انسان اس کے روب میں آتا ہے کہ اس کی عزت، انسان کی عظمت اور اس کی عزت کا انسان دل سے معترف ہو، اور پھر ڈر ایسا ہو کہ اس کی ناراضگی کا ہمیں ڈر ہو کہ وہ جس سے ہم لوگ جس کی عزت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اس کے ناراض ہو جانے کا خوف یا ڈر ہمارے دل پر طاری ہو. ٹھیک ہے، جس چیز کی معرفت ہو ہمیں، اس کا پوری طرح اس کا علم ہو اس ذات کا، اور اس علم اور عظمت اور تعظیم کی وجہ سے اس سے ڈرنا، ایسے ڈر کو خشیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ڈر ہوتا ہے خوف کے سے، وہ خوف ہوتا ہے کسی چیز کے نقصان پہنچا دینے سے یا کسی چیز کے نقصان دہ ہو جانے سے، اس کی کسی برائی کی وجہ سے، کسی اس کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے. اور ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ جب انسان کو پوری طرح اس ذات کا، اس چیز کا پتہ ہوتا ہے
اور پھر وہ نہ صرف یہ کہ پتہ ہوتا ہے بلکہ وہ اس کی دل سے تعظیم بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے ڈر کو خشیت کہتے ہیں. اور خشیت زیادہ تر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی کی ذات کے ساتھ ہی منسوب کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، خشیت الہی ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ عام طور پہ، خشیت الہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خشیت یعنی اس کی معرفت کے ساتھ اس کی ذات کا ڈر دل میں ہونا. ٹھیک ہے، آگے اہم جو اس کے سب سے نکات ہیں، آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں پوری اس کا تفسیر کو. وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی. اب اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. دیکھیں تو کس لیے، کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے بھی، جبکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے، نہ ہم فزیکلی کسی چیز کو ٹچ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور چیز ہے، بٹ پھر بھی ہمیں کچھ لوگ تو اللہ تعالیٰ عذاب اور یہ وہ چیزوں کے ساتھ ڈرتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دیں اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے ہم اس کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں. تو ایسا میں نے آپ کو اسٹارٹ میں ویری فرسٹ لیسن میں جو کہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس سورہ کے پڑھنے کا اور خاص طور پر قرآن پاک پڑھنے کا ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت لے لیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں اس طرح پیدا ہو جائے کہ پھر گناہوں کو چھوڑنا ہمیں صرف اس لیے چھوڑنا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت میں ان چیزوں کو چھوڑیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہم ان چیزوں کو چھوڑیں. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف غائب کا ایک اور مطلب بھی یہاں پہ نکلتا ہے، وہ کہ جب وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے. دیکھیں ایک ڈر ہوتا ہے سوسائٹی پریشر اس کو بولتے ہیں، کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں کوئی چیز اچھی یا بری ہوتی ہے، ایک سیٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اس چیز کو لیتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، تو ہم اس چیز کو کرنے سے ڈرتے ہیں اور ہم لوگ نہیں کرتے. لیکن جب ہم تنہا ہوں یا جہاں ہمیں لوگوں کی ایک طرف سے ایک سوسائٹی پریشر نہ ہونے کا ایک مارجن مل جائے، تو سم ٹائم تنہائی میں لوگ وہ کام کر جاتے ہیں یا ہم لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا بالغیب کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی سامنے ہے یا نہیں ہے، چاہے لوگوں کا ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہمارے اعمال کا جو بیس لائن یا باٹم لائن جس کے اوپر ہم نے اپنے اعمال کو پرکھنا ہے، دیٹ از کہ سم ون از واچنگ می، نو میٹر کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. میری تنہائیوں میں بھی جب میں اکیلا ہوں تو وہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر نے بولا تھا، میں شاعری میں اتنی اچھی نہیں ہوں، لیکن وہ کہ جب کوئی نہیں ہوتا تو ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں اس چیز کو وہ کرنا ہے. اسی طرح ایک حدیث کے مطابق صحیح بخاری کی 6479 اس میں آتا ہے کہ 7 خوش نصیب افراد عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں بھی اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑیں. یعنی کہ ایسی خشیت کہ اگر اس کو اپنا کوئی برا کام یا پھر اس کو آخرت یاد آ جاتی ہے یا پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری یاد آ جاتی ہے، تو وہ اکیلے بیٹھا ہوا بھی وہ اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا گناہوں کو سوچتے ہوئے ڈر کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایسا ڈرتا ہے کہ اللہ یاد آ جاتا ہے، حالانکہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس کو نہیں جانتا، اور کوئی اس بات سے بھی اس وقت اس
تنہائی میں واقف نہیں ہے کہ وہ رویا بھی ہے یا نہیں رویا ہے، اور یہی حقیقی ڈر ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنے رب کی معرفت ہے، وہ پہچانتا ہے کہ وہ بابرکت اور عظیم ذات ہے جو کتنی بڑی بادشاہ ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس بھی چیز کا ادراک ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود مجھ پر انعام ہے، تو کس لیے ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ لیکن میرے گناہوں کی ایک مہلت ہے، اگر وہ مہلت ختم ہو گئی تو وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ تو یہ وہ ساری سوچ ہے جو انسان کے پاس، اگر انسان کے ذہن میں آ جائے تو تنہائیوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو پڑتا ہے۔ اسی طرح ایمان بالغیب جو ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق غیب سے ہے، یعنی کہ ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اللہ سے ڈرنا، یہاں پہ ڈر کی دراصل بات ہے۔ اس کے علاوہ ایمان بالغیب کا ایک اور تصور بھی ہے ہماری شریعت میں، اور وہ کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جنہیں ہماری آنکھوں نے تو مشاہدہ نہیں کیا، ہمارے حواس ان کو دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں بتایا ہے کہ وہ چیزیں ہیں، جیسے کہ جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں واضح ڈسکرپشن دیا، ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے بتایا کہ اچھے اعمال کا انعام یہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ ہی کوئی اس کو دیکھ اور تصور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہنم، اس کے بارے میں فرشتے، ٹھیک ہے، پھر جنات بھی somehow اس میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اس مخلوق کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتا، ما سوائے اللہ ماشاء اللہ کہ جس کو کسی کو اللہ نہ کرے کہ اگر جس کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر حاوی ہو گئے جنات یا کچھ، اور وہ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں، ادروائز ہمیں پتا ہے کہ یہ مخلوق سمویئر ہے یا ہمارے ارد گرد بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ ایمان بالغیب کی اہمیت کیا ہے۔ اب دیکھیں اس کی بنیاد جو ہے ایمان بالغیب کی، یہ ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے یہ باز رکھ سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم اعلیٰ اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ اب یہ دیکھیں کہ بن دیکھے ہی ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا، تو تبھی ہم ہر وہ بری چیز چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ تنہائی ہو، چاہے لوگوں کے سامنے، کہ جو ہمارے اندر آ سکتی ہے اس چیز کے بغیر کہ اگر ہم لوگ یہ ایمان نہ رکھتے ہوں کہ جزا و سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یوم آخرت ہے، حشر ہے، اور باقی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ کمزور ہیں اور ناپائیدار ہیں۔ مثلاً اب کون سی اور چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم پہ ہم ان کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب وہ ایک چیز اس میں یہ ہو جائے گی کہ ہم اگر خود کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو پھر ہم اس برائی کو چھوڑ دیں گے، لیکن دیکھیں اگر دیکھیں کوئی چیز انسان کی کمزوری بن جاتی ہے، کوئی چیز انسان کے اوپر اس قدر حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ چیز کی بری سائیڈ انسان دیکھ ہی نہیں پاتا، تو پھر اس برائی کو وہ انسان برائی نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب کہ یہ ایک وہ طریقہ کار یہ اپنی جگہ نہ تو مضبوط ہے اور نہ ہی پائیدار کہ یہ ہمیں اخلاق کی ان بلندیوں پر لے جا سکے، کیونکہ نفس کی کمزوری کہیں نہ کہیں آڑے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہو جاتی ہے کہ اس چیز کو یا اس کام کو یا اس برائی کو لوگ برا سمجھتے ہوں۔ اب لوگ تو ہر وقت ہمارے پاس نہیں ہو سکتے، ہمارے ارد گرد بھی نہیں ہے، تو تنہائی میں اس چیز کی پاسبلٹی بن جاتی ہے کہ جب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہمیں یہ ارج آ جائے، ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم وہ کام کر کے دیکھ ہی لیں، ایک دفعہ تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کچھ تو مزہ ہو۔ اب کون سا کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کسی نے پوچھا تو کہہ دوں گا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کیا، ہے نا۔
تو یہ چیز بھی ہر وقت لوگوں کا ارد گرد نہ ہونا اس چیز کی ویکنس کو بیان کرتا ہے کہ یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اخلاق کو اس طریقے سے امینڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز کیا آ جاتی ہے کہ اس کام کے معاشرے کے دوسرے افراد پر برے اثرات پیدا ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز کچھ چیزوں کو ہم لوگ یا ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے اندر پیدا ہونے سے ہمیں اس وقت بھی لعنت ملامت کر لیتے ہیں جب کسی ایک برائی کی وجہ سے ہمارے ارد گرد کے لوگ اس چیز سے متاثر ہو رہے ہوں۔ جیسے اب فرض کریے کہ شراب پیتا کوئی انسان، اب شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، یا اور بہت ساری برائیاں اس کے ساتھ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا بیوی کو ماریں گے، بچوں کی ذمہ داریاں نہیں کریں گے، اب دھت ہو کے پڑے رہیں گے، تو ارد گرد کے لوگ آپ کو اس چیز کے لیے لعنت ملامت کریں گے، اور تو اور خاندان کے لوگ، خود آپ کی بیوی، آپ کے بچے، ہر ایک آپ کو ان کی نظروں میں آپ ایک مجرم کی طرح ہوں گے۔ تو آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی اس ایک برائی کی وجہ سے جو دوسروں کو افیکٹ کر رہی ہے، فار ایگزامپل ہمارا جھوٹ بول لینا، ہم لوگ حالانکہ ہماری سوسائٹی میں جھوٹ کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ جتنا بڑا نقصان اس جھوٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے نا، اتنا بڑا نقصان کسی اور برائی کا ہماری ذات پر یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ اس ایک جھوٹ کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم خود اپنی نظروں میں گر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں سے حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو مذاق میں بھی ناپسند فرمایا ہے، کہ کوئی مذاق کے طور پہ بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹ کا ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زانی بھی ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں بے ایمانی بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میرے میں ہر قسم کی برائی ہے، لیکن میں ساری نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے کوئی ایک برائی ایسی بتائیے کہ جو میں چھوڑ دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ اچھا، اب عام لوگ کی سوچ رہے ہیں تو کہ دیکھو اب اتنی بڑی برائیاں ہیں تو میں اس کو کون سی برائی کیوں چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور فراست دیکھیے، انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ اتنی بڑی بڑی برائیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور برائی کا نام نہیں لیا بھی تو اس چھوٹی سی چیز کا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو نبی پاک انہوں نے کہا ہاں، کہتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کہتے ہیں ہاں تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور کچھ دن بعد کچھ دن تم نے سختی سے اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور اس کے بعد تم آ کر مجھے بتانا کہ کیسا رہا، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اب ہوتا یوں تھا کہ وہ جو بھی برائی کرنے لگتا، ایک دم اس کو یہ خیال آتا، چوری کرنے کے لیے جاتا، ارادہ کرتا تو خیال آتا کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا، اس سے پوچھے گا کہ تم نے چوری کی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوچھیں گے تم نے کتنی چوری کی، کتنی دفعہ چوری کی، تو میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں لوگوں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولوں کیونکہ میں نے نبی پاک کو زبان دی ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس نے چوری کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اب شراب پینے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر کسی نے بھی پوچھا شراب پی کر آئے ہو، جھوٹ نہیں بول سکتا تو کیا کروں گا؟ پھر اس نے شراب پینی ترک کر دی۔ اسی طرح ایک ایک کر کے ہر برائی کرنے کے آغاز میں اس کو یہی بات سمجھ میں آ رہی کہ مجھے اگر پوچھا گیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کر لیا اس برائی کے بارے میں تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا۔ تو ایک ایک کر کے 15 دن کے اندر اور کئی بات میں آتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس نے تمام برائیاں اس کی چھوٹ گئیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیسا رہا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بولا تو کہتے کہ میں نے
میں نے جھوٹ سمیت اپنی تمام برائیوں سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ تو وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی میں کسی برائی کا ارتکاب کرنے لگتا تو مجھے یہی خیال آتا کہ کوئی پوچھ لے گا یا آپ پوچھو گے تو میں کیا جواب دوں گا، جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جھوٹ بولنا ہر برائی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ چیزیں یا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اخلاقی برائیاں جن کو ہم سم ٹائم دیکھیں بہت عام ہے ہمارے گھروں میں بھی، اگر آپ دیکھیں نا تو ایک چیز ہوتی ہے کہ اب ماں باپ ہی ہیں، کسی کا فون آ جائے تو ماں نے اگر بات نہیں نہ کرنی تو بچے کو فون پہ کہتے ہیں ماما بیزی ہیں یا ماما سو رہی ہیں، بچہ منوان اسی طرح جھوٹ بول دیتا ماما بیزی ہیں ماما سو رہی ہیں۔ اسی طرح بچے کو باہر بیل ہوئی ہے، بابا کے کوئی دوست ہے یا ان پلیزنٹ کوئی بھی بندہ انچاہا آ گیا تو کہتے بابا نے کہہ دینا جا کے کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے بابا گھر پہ نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ انکانشیسلی بچوں کی تربیت جھوٹ کی طرف کر رہے ہیں اور خود لیکن اس ایک چیز کو ہم لوگ جھوٹ نہیں سمجھ رہے۔ تو دیکھیے کہ استغفر اللہ کہ ہم لوگ اخلاقی طور پہ کس قدر ہم لوگ سطحی سطح پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر اتنی بڑی چیز ہمارے لیے اتنی معمولی ہو گئی ہے۔ تو کیا چیز ہے کہ جو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے لے کر بڑی بڑی برائیوں تک کو روک سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالی سے بن دیکھے ڈرنا۔ پھر آگے جو چیز آ جاتی ہے چوتھی، وہ چیز جو ہے ایک اور چیز جو ہم اگر کہیں تو ایک اور پیمانہ آ جاتا ہے کہ حکومتی قانون کے مطابق وہ چیز جو ہے وہ قابل مواخذہ برائی ہو، یعنی کہ ایسی چیز جس کا قانون سزا کوئی نہ کوئی تجویز کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز آپ دیکھیں ہر وقت تو گورنمنٹ چیک نہیں رکھ سکتی۔ اب دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، کیا گورنمنٹ ہر ٹیکس چور تک پہنچ پا رہی ہے؟ نہیں پہنچ پا رہی نا۔ اسی طرح لوگ بجلی کی چوریاں کرتے ہیں، کنڈیاں ڈال ڈال کے تو وہ رستے میں سے بجلی جو ہے وہ چوری کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ چوری کا کام ہو رہا ہے تو گورنمنٹ ہر جگہ پر پہنچ کر اس چوری کو پکڑ تو نہیں پا رہی ہے؟ تو پھر یہاں پر ہر کسی کو سمیت ہمارے کون سی چیز ہے جو روک سکتی ہے؟ وہ ہے ایمان بالغیب۔ تو پھر اس سب کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بنیاد ایسی نہیں ہے جو انسان کو شریف یا با اخلاق بنا سکتی ہو۔ وجہ یہی ہے کہ نہ لوگ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں، نہ حکومت کا چیک ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی ہمارا ذاتی مفاد یا کوئی چیز کسی مسئلے کے آڑ میں آ جائے گی تو ہم لوگ جو ہیں وہ فوراً اس چیز سے یا اس قانون سے بچنے کے لیے ہزاروں قسم کی راہیں تلاش کرنا شروع کر دیں گے اور ہزاروں تعویلیں، ہزاروں قسم کے ایکسکیوزز دینا شروع کر دیں گے اور اس سے بچنے کی راہ نکال لیں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر کہیں تو صرف ایک چیز ہمیں گناہوں سے باز رکھ سکتی ہے اور وہ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے دل کے خیالات تک سے واقف ہے اور ہمارے دل کے خیالات کی بھی باز پرس ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر دل میں ہم نے کوئی برائی کی سوچی، ہم نے کسی کے بارے میں کچھ برا کرنے کا سوچا، انٹل اور انلیس ہم لوگ اس چیز کو عمل میں نہیں لے کر آتے اور عمل میں لانے سے پہلے ہم توبہ کر لیتے ہیں، ہم قابل سزا نہیں ہوں گے آخرت میں۔ لیکن اگر عمل نہیں کیا لیکن توبہ بھی نہیں کی اور اس غل کو، اس بغض کو یا اس برے خیال کو ساتھ لے کر آخرت میں گئے ہیں، تب بھی گناہ کے حقدار ٹھہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح پھر اگین یہاں پر جو بن دیکھے لفظ ہے نا بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کو، کیونکہ ابھی کے لیے بن دیکھے ہی ہمارے اعمال کا جو ہے وہ امتحان ہوگا۔ کل کو جب اللہ پاک سامنے آ جائیں گے تب تو فرعون بھی وہی کرے گا
کہ میں ایمان لے آیا، میں سب سے نیک، ہر گندے سے گندا بندہ بھی جو ہے وہ ابو بکر صدیق بن جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں تو اب یہ نہیں کروں گا. تو وہ کل جو ہے، وہ کل دیکھ کر جو اپنے آپ کو اصلاح کرنے کا سوچنا، وہ فائدہ نہیں دے گا. ایمان بالغیب جو ہے وہی ہم سے مطلوب ہے اور وہی آج ہمیں فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ کیا ہے، ایک اور واقعہ اس کے بارے میں بہت اچھا آتا ہے کہ بن دیکھے جب ہم لوگ اپنے اعمال کرتے ہیں، بن جانے کسی چیز کو ہم لوگ اچھائی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا بغیر کچھ دیکھے ہوئے ہم لوگ وہ لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے. ایک آتا ہے کہ مدلفہ کے راستے میں ایک مقام آتا ہے عرفہ، تو وہاں پر ایک نہر ہے، آج بھی ایک نہر وہاں پہ ہے سعودی عرب میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک ملکہ زبیدہ ہوتی تھی، ہارون رشید کی بیوی تھی. وہ حج کے لیے آئی جب وہاں پہ، تو اس نے دیکھا کہ حاجیوں کے لیے پانی کی بہت قلت ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہاں پہ پانی کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا، مقامی لوگوں نے، کیونکہ یہ صحرا ہے اور اتنا پانی یہاں پر نہیں ہوتا، اس وجہ سے پانی کی شارٹیج، اور یہاں پہ حاجیوں کو اتنی وہ پرابلم ہوتی ہے. تو وہ جب واپس گئی نا، تو اس نے اپنے ملک میں ایک نہر کھدوائی اور وہاں سے کھدوا کے انڈر گراؤنڈ وہ یہاں تک لے کر آئی، اور جس نے حرم میں اور عرفات میں بھی اس کو بھیجا اور وہاں تک وہاں پانی کا انتظام کیا، جو کئی سال تک ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہاں پہ سعودیز نے اپنا خود سے انتظام کر لیا، اور وہ یہ نہر آج بھی وہاں پہ ہے اور وہاں پہ یہ کام کر رہی تھی. تو یہ اسی ملکہ زبیدہ کا ایک واقعہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ انہیں خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے اور جنت میں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر زبیدہ. تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سناؤ بھائی کیا ہوا، کوئی نیکی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا نیکی تو کوئی نہیں کی، بس کل آ رہی تھی، رستے میں ایک شخص کھڑا تھا، مٹی کے کھلونے بیچ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مٹی کے کھلونے بنا رہا ہوں، مطلب بیچتا ہوں. کہ اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ دین کا کوئی کام کرتا ہوں، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے مٹی کے کھلونے بنا کر بیچ رہا ہوں، لوگوں سے نہیں مانگتا بلکہ خود محنت کر لیتا ہوں. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. تو ملکہ نے کہا کہ اچھا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 1000 دینار. تو ملکہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو 1000 دینار پکڑائے اور مٹی کے کھلونے پکڑ لیے. تو اس نے کہا، تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہارون رشید کہتے ہیں اچھا یہ شخص تو مجھے بھی ملا تھا، مجھے بھی اس نے یہی سب کچھ کیا تھا، لیکن میں تو چھوڑ کر آ گیا تھا کہ مٹی کے کھلونوں کے کون 1000 دینار پہ دے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا مٹی کے کھلونوں کا؟ اس نے کہا تھوڑی دور جا کے میں نے وہ مٹی کے کھلونے پھینک دیے. تو انہوں نے کہا تو کیوں؟ کہتے ہیں میں نے مٹی کے کھلونے تھوڑی خریدے تھے، میں نے تو بس اس کی مدد کی تھی. اس نے کہا اچھا. اب وہ ہارون رشید کیا انہوں نے کہ اپنی جیب میں 1000 اشرفیاں ڈالی اور چل کر نکل پڑے اس آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے. اب ادھر ادھر دیکھا تو وہ آدمی نظر آ گیا. اس کو کہا لاؤ بھائی کھلونے دو، میں کھلونے خریدنے آیا. تو اس نے کہا کھلونے تو ختم، ضرورت کل تھی آج نہیں ہے. اس نے کہا اچھا اب میں تو آج لینے آیا، تو کیا میں آج نہیں لے سکتا؟ اس نے کہا نہیں آج نہیں لے سکتے، تم اجر دیکھ کر آئے ہو، تمہاری بیوی نے بغیر اجر کے لیے یہ کام کیا تھا، یعنی کہ یؤمنون بالغیب. اور پھر دیکھیں آج کل ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چیز کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں یہ بتاؤ ملے گا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا مزاج اس چیز سے بہت مختلف ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بہت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے کر کے دکھاؤ کہ کرتے کیا ہو اور پھر ملے گا. پھر لوگوں کو میدان حشر میں جا کے اللہ تعالیٰ ان اعمال کے بدلے پھر بتائیں گے کہ میرے پاس اس کا اجر ہے کیا. یہ کہتے ہیں کہ جب میدان حشر میں لوگوں کی کیفیت جو ہے نا وہ دیکھیں گے نا، تو وہ اللہ کو دیکھ کر جو کیفیت اس وقت لوگوں کی ہوگی نا میدان حشر میں، ایک مومن بندہ جو ہے اس کی وہ کیفیت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر ہوتی ہے.
وہ ہر وقت اپنے آپ پر خود چیک رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو خود اس کیفیت میں رکھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کل کو جب میں نے اللہ کا سامنا کرنا ہے تو ان تمام باتوں کا میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امتحان دراصل آج ہے، کل جب سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو پھر اس وقت کوئی چیز، اس وقت ہمارا ایمان لانا، اس وقت ہمارا اپنی اصلاح کرنے کے دعوے کرنا، یا اس وقت یہ حسرت کرنا کہ کاش ایک اور موقع مل جائے، نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان خشیت والے لوگوں کو کیا ملے گا؟ ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، اب اور اللہ ان کے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا۔ اب بہت بڑی بخشش کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ صغیرہ جو ہیں یا کبیرہ، اللہ تعالیٰ کبیرہ کی تو خیر سزا ہوتی ہے انٹل اور انلیس انسان توبہ کر لے، لیکن گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے، اور پھر جہنم سے خلاصی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بہت بڑا اجر کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بخشش کس چیز کی ہے؟ بخشش جہنم سے خلاصی اور گناہوں کی بخشش، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا اجر، اور کیونکہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا، کہ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگر انسان دیکھے تو لگتا ہے کہ دو ایک ہی تو چیز ہے، بخش دیا تو اجر ہی اجر ہے، پھر اس کے بدلے ظاہر ہے بخشی ہے تو پھر اجر ہی تو ملے گا، اور کیا ملے گا؟ نہیں، یہ دو مختلف چیزیں۔ ایک چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی دے دیں گے، گناہوں کو بخش دیں گے، اور دوسری چیز کیا آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جنت سے نواز دیں گے۔ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، آیت نمبر 46، اور اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے 2 باغ ہوں گے، ٹھیک ہے، جنتان آیا نا، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جنتان، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی تفسیر، اور اس میں سے ہمارے لیے اجر عمل کے کیا پوائنٹ نکلتے ہیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر عمل پر یہ خود کو یاد دہانی کرانی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نو میٹر واٹ، میں جو کر رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے اس کی جواب دہی دینی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے شعوری طور پر مغفرت طلب کرنی ہے ہم نے، اور اس کے لیے ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے عافیت دے، میری رہنمائی فرما، اور مجھے رزق عطا فرما۔ اب اس میں دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، بخشش، گناہوں کی بخشش، اور کہا جاتا ہے مجھ پر رحم فرما۔ رحم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں دونوں جہانوں میں درکار ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر ہم لوگ، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا کے رکھ سکتے، اور آگے بھی جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پھر عافیت، کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ عافیت مانگتی رہنے چاہیے، کیونکہ عافیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہے تو پھر سب کچھ صحیح ہے، لیکن اگر انسان عافیت میں نہیں ہے نا تو ہر نعمت جو ہے وہ انسان کو بیکار لگتی ہے۔ اگر انسان امن میں نہیں ہے، انسان اگر سکون میں نہیں ہے، تو چاہے جتنے بھی خزانے بھرے پڑے ہیں، انسان ایک بے سکونی کی کیفیت میں کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ پھر رہنمائی، ہدایت کی طرف رہنمائی فرما، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
کیونکہ ایک ایک سیکنڈ پر یہاں پر ہم دوراہے پر کھڑے ہیں، ہمیں ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ معاملات ہماری زندگی میں ہماری فیملی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ہمارے دین سے متعلق ہے، چاہے وہ ہماری اولاد سے متعلق ہے، اور چاہے وہ ہماری آخرت سے متعلق ہے۔ ہر معاملے میں ہمیں اپنے رب کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہماری ناقص عقل میں وہ فیصلہ یا وہ اچھی حکمت برا وہ پوائنٹ نہیں آ سکتا ڈیسیژن لینے کے لیے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے۔ اور پھر رزق عطا فرما، اور رزق کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی میں بتاؤں گی، پورا اس کا ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے کہ رزق کا بہت جامع مفہوم ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ رزق صرف یہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ رزق ہے۔ اس میں ہمارا کھانا پینا، ہماری کھانے کی نعمتیں، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارا وقت، ہماری سکلز، ہر وہ نعمت، ہماری گاڑی، ہمارے گھر، ہمارا نیکی کرنے کی توفیق مل جانا، یہ ہر چیز رزق میں شمار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا کو آپ لوگ ضرور یاد کیجئے، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سو کو یاد بھی ہو، اور اس کو جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں ایک سجدہ کر کے اٹھ کے جب بیٹھتے ہیں، دوبارہ سجدے میں جانے سے پہلے اگر آپ یہ دعا پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ اس کے فضل سے آپ اپنی زندگیوں میں بہت ساری جو اچھائیاں ہیں اور بہت ساری آپ اپنے زندگی میں تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام چیزیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ قدم بقدم ہمیں یہ تمام چیزیں عطا فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب بسم ہاں اللہ جی، جی۔ ہاں جی اپا، وہ میری بھتیجی ہیں، وہ آج فرسٹ ڈے آئی ہیں کلاس میں، تو انہوں نے پرسوں میں نے اسٹیٹس لگایا تھا نا، آپ نے بولا تھا، تو انہوں نے جی جوائن کی ہے۔ تو جی جی۔ ہماری تو ظاہر 12 آیا ہو گئی ہیں، تو اب اس کے لیے اس کو کیسے آپ کریں گی؟ اقرا آ، نام ہے، اقرا شبیر۔ وہ کیا کہتے ہیں، میں ان کو سارے لنکس بھیج دیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، کلاسز کے تمام جو لنکس ہیں میں ان کے ساتھ یہ اقرا شبیر ہے نا، میں ان کو سارے جی، لنکس اقرا کر شبیر، دیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ ان کا نمبر میں پرسنل میں سیو کر لیتی ہوں، تو میں ان کو سارے لنکس سینڈ کرتی ہوں، تو یہ نا ایک ایک کر کے جب بھی ان کو ٹائم ملے یہ یاد کر ان کو تفسیر سن لیں، اور باقی جی وہیں پہ تجوید کے بھی لیسنز ہیں ان کو بھی سن لیں، اور ایک ایک آیا کر کے اپنی سہولت کے مطابق وہ مجھے آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کرتی رہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ فیڈ بیک سینڈ کرتی رہوں گی ان کو جب تک ان کا پچھلا سارا کور نہیں ہو جاتا۔ جی ٹھیک ہے، چلیں اقرا اور آپ سن رہی ہیں نا، تو پھر جیسے آپ کہتی ہیں پھر آپ کو سینڈ کر دیں گی سارے لنکس۔ جی جی، آج تفسیر سن لیں، اور اگر یہ سارے کر بھی لیتی ہیں آڈیو پرسنل میں بھی سینڈ کر دیں اپنی تجویز کی، میں انشاءاللہ فیڈ بیک دے دوں گی، اور پھر ایک دن میں ان کا لائیو میں بھی جتنی ہے نا آیات وہ میں ایک دن لائیو میں بھی سن لوں گی جب یہ فلی طور پہ پریپیئر ہو جائیں گی ان آیات کے ساتھ۔ جی ٹھیک جی ہے، جزاک اللہ انشاءاللہ خیر۔ میں کر لوں گی، آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ ضرور۔ اور جزاک اخلاً وسخلاً مرحبا، آپ کو بہت ویلکم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ساتھ شامل حال رکھے، اور نیکی کے سفر میں جس طرح ہم لوگ جا رہے ہیں، یہ سمینہ جی کے میں کہتی ہوں ذریعے بہت ساری خیر پھیل رہی ہے، کہ جتنے زیادہ ممبرز نے ان کے ذریعے جوائن کیا ہے، اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ مستقل مزاج بھی انہی کے ذریعے آنے والے تمام ممبر ہیں، اور دو تین اور میرے ممبرز ہیں جو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ جو ریگولر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوششیں سب کی کا اپنے حق ادھر قبول کرے اپنے گھر میں، اور آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
جی اگر کوئی آج کی تفسیر سے متعلق آپ کا کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، ورنہ پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اقرا آپ سنانا چاہیں گی؟ آج والی آیت آپ نے سنی تھی تجوید؟ نہیں سوری، میں نماز ادا کر رہی تھی تو میں نے لیٹ جوائن کیا آج، تو اوکے انشاءاللہ چلیں، اوکے کل سن لیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اوکے ٹھیک۔ جی کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ چلیں ٹھیک ہے نہیں، پھر سب کلیئر ہے، چلیں دعا کر اوکے لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے ہم لوگ دعا مانگ لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگ پھر آیت نمبر 13 اور 14 اکٹھی کریں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ 13 اور 14 کا تجوید اور ٹرانسلیشن کر لیں اور تفسیر پرسوں ہو جائے گی، تو 2 دن آپ لوگوں کو تجوید کے لیے بھی مل جائیں گے اور حفظ کے لیے بھی۔ حفظ کس کس کا ہو گیا اب تک؟ آیت نمبر جی 11 تک الحمدللہ، حفظ کس کا پکا ہو گیا ہے؟ میرا الحمدللہ ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، کل آپ نے مجھے سنایا بھی تھا۔ مبشرہ کا بھی ہو گیا کیونکہ انہوں نے بھی مجھے کل سنایا تھا۔ کسی اور نے کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، نہیں جی کرتے رہیے، بہت وقت ہے ہمارے پاس ابھی، کرتے رہیے لیکن چھوڑیے گا مت، کوشش کیجیے گا کہ پورا ہوتا جائے۔ چلیے ٹھیک ہے، اوکے پھر ہم لوگ دعا مانگ لیتے ہیں۔ آج ٹائملی اگر ہم لوگ فارغ ہو ہی گئے ہیں تو میں بہتر ہے کہ سب کا ٹائم مزید نہ ہم لوگ ویسٹ کریں، آپ لوگ اپنا کچھ اور کر لیجئے اس دوران۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔